औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदली है हर ज़माने में शाहों की सल्तनत, लेकिन रवा दवा रहा सिक्का हुसैन का। अस्सलाम वालेकुम। काइम टीवी कनाडा की ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहाँ हैं हम। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश नासिर। हमारा आज का मौजू भी पिछले प्रोग्राम की तरह इमाम वक्त के हवाले से और तक़द्दुस अज़ादारी के हवाले से। आइए हम लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम महविश फ़ातिमा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि बिलफ़र्ज़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए तो क्या आप ख़ुद को इमाम से मुलाकात के लिए, उनकी नुसरत के लिए तैयार पाती हैं? देखें, किसी भी दौर में जैसे इमाम ने कहा ना कि इंतज़ार फ़र्ज बहुत अहमियत रखता है कि इमाम के ज़हूर के लिए राहों को इस्तवार किया जाए। तो तैयारी तो चल रही है, बस ये है कि जब भी इमाम का ज़हूर हो, परवरदिगार हमें उनके नासरान में शामिल होने की तौफ़ीक दे, अपने किरदार को हम इस काबिल बना सकें कि इमाम की सीरत पर अमल करें और इमाम हमसे खुशनूद हों, हमसे राज़ी हों। और तरबियत औलाद इस मामले में हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी औलाद को इस तरह से परवरिश करें कि इमाम के नासरान में शामिल हों। ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हो जाए तो क्या आप ख़ुद को इमाम से मुलाकात के लिए, उनकी नुसरत के लिए तैयार पाते हैं? यकीनन नहीं। कहते ज़रूर है लेकिन तैयारी वो नहीं है। दिल की हद तक या कहने की हद तक तो ये ज़रूर है कि और इमाम को बुलाते भी हैं, लेकिन शायद हम लोग अभी उस अपने आप को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए हैं, क्योंकि सिर्फ ज़ाहिरी बातें हैं। इसमें हमारी जो दिल की बात है और ईमान की वो एक अलग है, लेकिन यकीनन नहीं। जो इमाम को जिन नासिरों की ज़रूरत है, हम उस मुकाम के ऊपर नहीं पहुँचे हैं और अभी हमें बहुत टाइम लगेगा यकीनन, जब तक हम उनकी सारी तालीमात और सबसे बड़ा करबला का दर्स कि इमाम ने जो कह दिया उसके आगे पीछे एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं हो सकता, वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं। और नुसरत की ख्वाहिश हर आदमी रखता है, लेकिन नुसरत करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनसे हम बहुत दूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? नाज़ फ़ातिमा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हो जाए तो क्या आप ख़ुद को इमाम की नुसरत के लिए तैयार पाती हैं? जहाँ तक अगर दुरुस्तगी की बात है तो बिल्कुल इस वक्त हम या हमारा माहौल तो बिल्कुल आरास्ता नहीं है कि मौला का ज़हूर हो, और हमें यही कोशिश करनी है। क्यों नहीं है, हमें तो बहुत पहले से जद्दोजहद करनी चाहिए थी, लेकिन अब अगर शऊर आ गया हमें तो अल्लाह हमें हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए कि अपनी नई नस्ल को हम तैयार कर सकें और हम भी उस सफ़ में शामिल हो सकें। क्योंकि जहाँ तक किरदार की बात है तो बिल्कुल हम अल-अजल तो कह रहे हैं, लेकिन एक ख़ौफ़, एक डर है मासूमीन की अक़वाल के हवाले से, अहादीस के हवाले से, वही ख़ौफ़ कि हमारे अपने ही होंगे जो हमारे दुश्मन, हमारा किरदार में मौला वो निखार पैदा करे कि हम जब मौला का ज़हूर हो तो अपनी किरदार को संवारते हुए मौला के सामने पेशी के लिए तैयार रहें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, फ़िज़ा ज़िया। अच्छा, मेरा सवाल है कि ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हो जाए तो क्या आप ख़ुद को इमाम से मुलाकात के लिए, उनकी नुसरत के लिए तैयार पाती हैं? ये सवाल ऐसा है कि इमाम की नुसरत के लिए तो ख़ुद को तैयार नहीं पाते, लेकिन हाँ आरज़ू है कि हमारा किरदार ऐसा हो कि हम इमाम से मुलाकात के काबिल ख़ुद को बना लें। हमारा किरदार इस काबिल हो कि नुसरत तो बहुत बात की बात है, फ़कत आमादा नुसरत अगर हम कर लें तो यकीनन ऐसा है कि हम इमाम से मुलाकात करना चाहेंगे। और हर मोमिन चाहता है, हर चाहने वाला इमाम का मुंतज़िर है, मगर वही बात आती है कि हम अपने किरदार को इस हसी अंदाज़ में ढाल दें कि हम इमाम से मुलाकात के काबिल हो जाएं। तक़द्दुस अज़ादारी क्या सिर्फ़ लिबास का तब्दील करना तक़द्दुस अज़ादारी में शामिल है? देखिए, अगर मैंने दो पहलुओं से बात करूं तो ज़रूरी भी है, लेकिन आप सिर्फ लिबास बदल के तक़द्दुस अज़ादारी के मुहाफ़िज़ नहीं बन सकते हैं। लाज़िमत है, जब आपका किरदार ही नहीं रहेगा तो लिबास किस काम का? लिबास एक पहचान तो हो सकती है कौम की, कि लेकिन उस आप ये देखें आज कितने लोग हैं जो काला लिबास पहन के और गलत बातें कर रहे हैं और वो मंसूब हो रही हैं हमारी कौम से कि भाई, और मैं ये समझती हूँ कि हमारा अगर किरदार अच्छा होगा तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक मुझे इस वक्त शेर भी याद आ रहा है इस लिहाज से कि शब्बीर के मातम में बंठन के ना हो, शब्बीर के मातम को तमाशा ना बनाओ, और ज़हरा ये पुकारी कि मेरा दिल ना दुखाओ, और उन्हें सताया है अब तुम ना सताओ। हमारे यहाँ से ये बहुत ज़्यादा हो गया, पहले नहीं था। हम जिन कपड़ों में होते थे, कुछ भी
ہمارے کالے لباس کے اندر پیمن لگ جاتے تھے اور ہم نیا خرید سکتے تھے، استطاعت رکھتے تھے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ عزاداری سید الشہداء میں ہم یہ نظر آئیں کہ ہمارے ساتھ امیر غریب سب برابر نظر آئیں، ہم اپنے آپ کو لیکن آج جن کے پاس نہیں بھی ہے وہ اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ اگر مجلس حسین ہے تو ہمیں بہترین سے بہترین لباس چاہیے. حالانکہ لباس ضروری نہیں ہے، کردار بہت ضروری ہے. ہاں ایک بات ان بچیوں کے لیے ضرور کہوں گی کہ بالکل جو لباس کو چھوڑ دیتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے عزاداری میں یا جلوسوں میں جو بے حجابی کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہاں لباس بہت ضروری ہے. آپ کس کے ماننے والی ہیں، آپ کس کی کنیزیں ہیں، یہ دور سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہی ہیں ایک فرش اعضا پر یا ایک جلوس میں جو بچی جا رہی ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کون جا رہی ہے کہ ارے یہ تو اپنے آپ کو شہزادی کی کنیزیں کہتی ہیں نا. تو ہماری شہزادی کا عمل کیا تھا اور ہمارا عمل کیا ہے تو وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے. تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے کنیزیں کہہ رہے ہیں؟ یعنی بی بات تو تبھی کہ شہزادی کہیں کہ ہاں یہ میری کنیزیں ہیں یا میری عزادار ہیں. ہم اپنے منہ سے کچھ بھی کہتے رہیں لیکن جب ہمارا عمل ہی نہیں ہے، ہمارا کردار نہیں ہے تو لباس نیسیسری ہوتا جا رہا ہے. اور کتنے ہمارے اور دوسری قوم کے لوگ بھی ہیں جو ہماری عزاداری میں کالا لباس پہن کے شامل ہو رہے ہیں. تو ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں فرق ہو سکتا ہے. وہ مولا سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں، بی ان کے لیے بڑھ کر کہہ دیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے کیونکہ اس نے اس خلوص کے ساتھ اس فرش اعضا پر آیا یا اس کام انجام دیا کہ جہاں میرے حسین کے میرے لال کے ذکر پر کوئی آنچ نہیں آئی ہے. ہماری وجہ سے ہمارے لباس کی وجہ سے اگر عزاداری میں اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کردار بہتر کرنا چاہیے اور اپنا لباس حقیقت ہے جو نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام میں آپ یہ دیکھیے، اسلام نے جب ہمیں ایک شرعی لباس دیا ہے، کہیں بھی ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یعنی تاریخ اگر ہم اٹھائیں تو ہمارے یہاں کہیں بھی شہزادی کونین کی صورت کی بات نہیں ہوتی. ان کے حجاب کی بات ہوتی ہے، ان کے کردار کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ صورت بہت اہم ہے، نہیں. ہم تاریخوں میں ہم نے اور حوالوں سے اور خواتین کے بارے میں پڑھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھیں، وہ اتنی جوان تھیں، لیکن ہمارے یہاں تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ شہزادی کی خوبصورتی کے بارے میں یا شہزادی ثانیہ زہرا کے بارے میں کوئی اس طریقے کی کہیں بھی لکھا ہو کہ وہ اتنی. کیونکہ ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ حجاب اور کردار پہلے خواتین کا، تب تو ہم کنیزان زہرا کہلانے کے لائق ہیں. ورنہ تو پھر لباس پہن کے ہم کچھ بھی کر لیں ہم بیکار ہیں. تقدس عزاداری کیا صرف لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری ہے؟ قطعاً نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. لیکن یہ کہ چونکہ اب ایک ہماری پہچان بن گیا ہے لباس، لہذا ہمیں وہ لباس پہننا ہے. ہم نے جب میں یہ اپنا سیاہ لباس پہن کے روڈ پہ نکلتا ہوں، میری مائیں بہنیں نکلتی ہیں، میرے بھائی نکلتے ہیں، میرے بچے نکلتے ہیں، تو ایک آٹومیٹکلی معاشرے میں یہ چیز لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے کہ جی یہ شیعہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک یہ لباس جو ہے ایک بہت بڑی پہچان بن گیا ہے کہ میں شیعہ ہوں. خاص طور پہ ایام اعضاء میں اس کی جو شیعہ کی جو ہے کربلا کے واقعات کی، مولا حسین کے جو واقعات کربلا کو ہم جس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اس لباس کا بڑا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لباس کا ہونا لازمی ہے. لیکن یہ کہ ہاں اگر آپ روح عزاداری کی بات کر رہی ہیں کہ کوئی روح عزاداری کوئی مجروح ہو رہی ہے، تو دیکھیں لباس جو ہے وہ ہم نے اس لیے پہنا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم شیعان حج کرار ہیں، مولا حسین کے ماننے والے ہیں. بی بی کی اس دعا کو جو ہے وہ ریالٹی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے بی بی نے دعا کی تھی. اور لباس بہرحال ہونا چاہیے اور لباس عزاداری کا حصہ ہے. تقدس عزاداری صرف لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری میں شامل ہے صرف؟ نو ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک ہمیں جو ہے فزیکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل بھی ہم فزیکلی کچھ بھی نہیں، جو بھی ہے آئی تھنک ہم لوگ کو ڈیپ ڈاؤن فرام دا کور آف آور ہارٹس کرنا چاہیے. اور اگر ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے تو بالکل بھی نہ کریں. آئی تھنک اگر ہم مجلس کر رہے ہیں وی شوڈ بی گیونگ آر 100% کہ ہم لوگ وہ دل سے کریں اور بالکل بھی لائک لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں. اور آئی تھنک آج کل کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ جس دکھاوے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں لیکن دل سے جو ہے وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ریزن ہے کہ کافی زیادہ امام کے ظہور میں جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے. اچھا، یہ جو عزاداری ہے یہ مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یا وہی عزاداری ہے جو بی بی کی طرف سے ہمیں ملی؟ مقابلہ نہیں ہے. مولا جس کو جتنا دیتے ہیں وہ کرتا ہے. یہ محبت بھی بہت ہے مولا پہ، سب قربان ہوں. ابھی آ جائے فتویٰ دے کے سب سر کٹانے کھڑے ہو جائیں گے. دکھاوا بھی نہیں ہے، محبت ہے، عزاداری ہے. لیکن تھوڑی سی لاپرواہی ہے جو بے پردگی سے ظاہر ہوتی.
لیکن اللہ کے غرور نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہر شیعہ اہل بیت پہ قربان ہے، یہ تو مجھے پتا کہ وہ فدا ہے مولا پہ، قربان اپنی جان بھی قربان دے دے گا. لیکن سمجھتے ہوئے بھی کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے، جانتے ہوئے بھی پھر یہ ایسا کرتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے. کیا یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یا واقعی وہ عزاداری ہے جو بیوی کی طرف سے ہمیں ملی؟ یہ ایک سوال اتنا خطرناک اور اتنا وزنی ہے کہ بڑی مشکل سے اس پر لب کشائی کی جا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی کچھ ایسے لوگ قائم ہیں جو خلوص دل سے فرض بچھاتے ہیں، اور انہی لوگوں میں آج بھی ایسے لوگ بھی قائم ہیں جو اس کو جو ہے وہ ایک فیشنیبل طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. یعنی ماشاءاللہ آج آزاداری بہت ہے، لیکن ہم نے تقدس کو پائمال کر دیا ہے. بس گزارش عرض دستبستہ کہ ہمیں آزاداری کا جو اصل مفہوم ہے ان کو سمجھنا پڑے گا. یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یا وہی عزاداری ہے جو امام کی طرف بیوی کی طرف سے ہمیں ملی ہے؟ نہیں، بیوی نے تو بڑی سادگی سے، اور دیکھیں اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں نا کہ جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کیا ہمیں اتنا ہوش تھا کہ ہم کیا پہنیں گے، کیا ہمیں اتنا ہوش تھا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. ہم اس غم میں اتنے محو تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ارد گرد کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو ہم اس چیز میں رہتے ہیں دنیا کیا کہہ رہی ہے، کس کو پڑھنے کے لیے بلا رہے ہیں، کون آ رہا ہے، اور کون ہمارے گھر آیا ہے تو ہم اس کے گھر ریٹرن میں جائیں گے. تو وہ عزاداری کا مین مقصد وہ کہیں گم ہے. اچھا، یہ جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یا وہی عزاداری ہے جو بیوی کی طرف سے ہمیں ملی؟ دیکھیں نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب کسی تک پہنچتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایڈیشن ہو جاتی ہیں. جیسا ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مثلا کسی نے کسی کے متعلق کوئی بات کی، جب وہ 3-4 لوگوں سے گھوم کے آپ کے پاس آتی ہے تو اس میں چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. ہمارے پاس جو عزاداری آئی ہے وہ انڈو پاک کے کلچر سے آئی ہے. تو ہم نے جو بھی عزاداری بچپن سے لے کے ابھی تک دیکھی ہے اس میں انڈو پاک کا کلچر بہت زیادہ انوالو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے عزاداری جب آنکھ کھولی اور عزاداری دیکھی ہے تو اس میں انڈو پاک کلچر زیادہ ہے کمپیریٹیولی. جب میں عراق ٹریول کرتا ہوں تو وہاں کی عزاداری مختلف ہے. جیسے اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ عراق میں ڈھول اور تاشوں پہ جو ہے وہ جلوس کو انٹر کرایا جاتا ہے، لیکن اگر یہ چیز پاکستان ہندوستان میں کی جائے گی تو یہ معیوب سمجھی جائے گی. تو ہر دور کی ایک مختلف اس میں چیزیں ایڈ اپ ہوتی رہیں. سوال ہے، کیا آپ اپنے نامہ اعمال کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ امام کے روبرو ہو سکیں؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ امام کی ولادت کب ہوتی ہے، امام کی شہادت کب ہوتی ہے. ہمیں امام نے جو کہا وہ اصل میں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، امام نے کس چیز کا درس دیا، امام کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا رہیں. بس ہمیں دوسروں کو کہنا آتا ہے کہ بھائی سامنے سے کہ آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، لیکن ہمارے خود کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے ایسے اپنے اعمال کر دیں کہ امام خود ہم سے راضی ہوں. ٹھیک ہے، اور جب آ جائیں تو ہماری تیاری اسی حساب سے ہو کہ ہم امام کو ویلکم کر سکیں اپنے گھر میں، نہ کہ صرف ہم نے جو اپنی مجلسوں کو ٹرینڈ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے یا محفلوں کو ٹرینڈ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے. یہ سب مجھے لگتا ہے کہ کہنا آسان ہے لیکن اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے. تو پہلے ہمیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. کیا آپ اپنے اعمال کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ امام کے روبرو ہو سکیں؟ ہم اس معاملے میں بہت شرمندہ ہیں، امام سے بھی اور اللہ سے بھی. اگر ہم اپنی بخشش کے بارے میں بھی سوچیں گے نا تو ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے. صرف ایک بات ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے اور وہ ہمیں بخش دے. اور امام کون ہے؟ امام بھی اسی کے بندے ہیں جو رحمان و رحیم ہے. ہمیں امید ہے کہ امام ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. ہم اس لائق نہیں ہیں. آپ کے اعمال اس لائق ہیں کہ اس کے ساتھ آپ امام کے روبرو ہو سکیں؟ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم مولا کے روبرو ہو سکیں. ہمارا جو بھی اعمال ہیں ہم اسی صدقے میں ہیں کہ ہم مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ عبادت، یہ سارا کچھ انہی کے صدقے میں جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ورنہ ہماری تو کوئی ایسی اوقات نہیں کہ ہم ان کے سامنے ان اعمال کے ساتھ درپیش ہوں. اور خاص طور پہ آج کل جیسے کہ نگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے جس طرح سے مختلف طریقوں سے، تو یہ تمام اہل تشیع لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگ ہماری ایک طرح سے صفوں میں گھس چکے ہیں. اب کافر یا برے لوگ نہیں، اب منافق زیادہ پیدا ہو گئے ہیں. تو ہر کسی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور یہی ہے کہ اپنے اعمال کو نہیں مگر یہی ہے کہ 14 معصومین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہی انشاءاللہ
جو ہے مولا کے ظہور پیش ہوں گے. غم سہتے سہتے تھک گئے کرار چاہیے، اب ظلم کے سر پہ تیری تلوار چاہیے، اس خوف کے ماحول سے تنگ آ چکے ہیں ہم، اے وارث حیدر تیری سرکار چاہیے. آپ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن کہاں ہیں ہم. اس میں ہم نے لوگوں سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی. جس طریقے سے آپ نے ہمارے پچھلے پروگراموں کو پسند کیا، اسی طریقے سے ہمیں آگے بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی میزبان مہوش ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.